बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज 11 फरवरी है और आज का जो दिन है वो कश्मीर की तारीख़ में उसकी एक बड़ी अहमियत है। कश्मीर के एक बड़े रहनुमा मकबूल बट को आज के दिन 1984 में इंडिया के तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई थी। लेकिन एक बड़ा बैकग्राउंड है, एक बड़ा पस मंज़र है। मकबूल बट कौन थे, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी और उनके साथ ये सारा जो मामला हुआ ये कैसे हुआ, अपनों की क्या इसके अंदर गद्दारियाँ थी, अपनों की क्या बेवफाइयाँ थी, कैसे मकबूल बट शहीद की पीठ में खंजर घोंपा गया। ये चंद अहम तरीन चीज़ें हैं जो मैं आज के इस अहम तरीन व्लॉग में आपको बताऊंगा। और आज जब ये मेरी वीडियो आप देख रहे होंगे तो ऐन मुमकिन है कि इस वक्त 12 फरवरी होंगे, लेकिन जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 11 फरवरी का दिन है। और आज के तमाम अगर हम दुनिया के बड़े अखबारात का जायज़ा लें और दुनिया के बड़े ज़राए अबलाग का जायज़ा लें तो BBC ने भी एक स्टोरी आज मकबूल बट शहीद के ऊपर लिखी है और BBC ने जो इसकी हेडलाइन लगाई है मैं वहीं से बात की शुरुआत करूंगा। आप स्क्रीन पे मेरी देख भी रहे होंगे और उसके बाद मैं आपको एक बड़ा डिटेल बैकग्राउंड दूंगा, क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट में बहरहाल कम से कम मेरे जितने नाक़दीन भी हैं वो भी ये बात तस्लीम करेंगे कि मैं इस सब्जेक्ट में महारत रखता हूँ और मैंने कश्मीर की जो तहरीक है और इसी तरह जो बलूचिस्तान के अंदर जो इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, इनको मैंने जितना करीब से देखा और जितना इनके ऊपर मैंने काम किया, शायद ही कोई दूसरा बंदा पाकिस्तान के नेशनल लेवल पे मीडिया में ऐसा हो जो ये दावा कर सके कि उसे इन चीज़ों का पता है। तो मेरी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक तो आप हमें सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे फॉलो करें, ट्विटर पे फॉलो करें और आपको मैं ये सारी कहानी अब बताने जा रहा हूँ। BBC आज की हेडलाइन लिखता है कि मकबूल बट की फांसी की वजह इंडियन सफारतकार का कत्ल बना था। अच्छा जी, अब मकबूल बट जो है वो मैंने जैसे आपको कहा कि 11 फरवरी 1984 को उन्हें सजाए मौत दी गई थी और ये जो BBC का आर्टिकल है ये पहली दफ़ा दिसंबर 2019 में शाया हुआ था, लेकिन कल या आज जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं इसको दोबारा से पब्लिश किया गया है। और इसमें कोई शक नहीं है कि मैं स्टार्ट में मकबूल बट को जो BBC ने एक शेर लिखा वो मैं भी मकबूल बट शहीद के लिए ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। और वो शेर ये है फैज़ अहमद फैज़ का कि जिस दज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि मकबूल बट शहीद ने जो जदोजहद की, जिस अंदाज़ में वो मैदान अमल में उतरे, जिस अंदाज़ में मैदान कारज़ार में रहे, हिंदुस्तान की एक दफ़ा जेल में गिरफ़्तार हुए, जेल गए, फिर जेल तोड़ के वापस निकले, तारीख़ी फ़िक्रा उन्होंने जज के सामने क्या कहा ये भी मैं आपको बताऊँगा। और एक आपको जो इंडिया की जो नई दिल्ली की जो मारूफ तिहाड़ जेल है उसकी साबिक जेलर और वो किताब उनकी है ब्लैक वारंट कन्फेशनर ऑफ अ तिहाड़ जेलर के मुंसिफ सुनील गुप्ता के लिए मकबूल बट कश्मीर के अलीदगी पसंद रहनुमा नहीं थे, बल्कि वो सुनील गुप्ता ये कहते हैं कि वो एक आला दर्जे के दानिश्वर थे जिनके साथ वो अपनी अंग्रेज़ी बेहतर बनाने की मशक किया करते थे। इसी तरीके से सुनील गुप्ता BBC के इस आर्टिकल में बताते हैं कि जब मैंने पहली बार मकबूल बट को देखा, इस वक्त तक वो तिहाड़ के कैदियों में बहुत मशहूर हो चुके थे। किसी को कोई परेशानी हो और अगर किसी को जेल सुप्रीडेंट ने मेमो दिया होता तो वो इसका जवाब तैयार करने के लिए कैदी या तो चार्ल्स शोबराज के पास आते या फिर मकबूल बट के पास जाते। तो यानी मकबूल बट जब जेल के दिनों में भी थे तो एक पॉपुलर थे, वहाँ भी लोगों के लिए हेल्पफुल थे। मकबूल बट पहली दफ़ा जेल कब गए और फिर वो जेल से निकले कैसे, ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आपको बताऊंगा और हुआ क्या था ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मकबूल बट शहीद की जो शख्सियत है उसके बारे में जो सुनील गुप्ता जो कि जेलर हैं वो बताते हैं कि इनकी शख्सियत में ख़ास किस्म की नरमी थी, इनका चेहरा की रंगत सफ़ेद थी और वो हमेशा खादी का सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना करते थे। अक्सर अगरचे उम्र में वो मुझसे बड़े थे, लेकिन जब भी मैं इनके साल में जाता तो वो उठकर खड़े हो जाते। कोई भी कैदी जो जेल में आता है, ख्वाह उसने कितना ही गिरोना जो क्यों ना किया, कुछ ही दिनों बाद वो हमें अपने कुंबे का हिस्सा लगने लगता है। फिर खैर आगे ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाते हम, लेकिन अब आते हैं कि जो CID इंस्पेक्टर का कत्ल का जो इल्ज़ाम था मकबूल बट शहीद पर और जिस इल्ज़ाम में ही बाद में इन्हें फांसी भी दी गई, सन 1966 में एक CID इंस्पेक्टर अमर चंद के कत्ल के जुर्म में मकबूल बट को सज़ाए मौत सुनाई गई थी। कहा जाता है कि जब उन्हें सज़ा सुनाई गई तो उन्होंने बड़ी अदालत में मजिस्ट्रेट से कहा, जज साहब वो रस्सी अभी नहीं बनी जो मकबूल बट को फांसी दे सके। ये तारीखी फ़िक्रा था मकबूल बट का इंडिया के जज के सामने। इस फैसले के सिर्फ 4 माह बाद ही मकबूल बट ने जेल में 38 फुट लंबी सुरंग खोदी और 2 हफ्तों तक मुसलसल पैदल चलने के बाद बिलाखिर वो आज़ाद कश्मीर पहुँचे थे। और ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब वो आज़ाद कश्मीर पहुँचे तो उन्होंने आज़ाद कश्मीर की मट्टी को चूमा,
اور اس پہ سجدہ کیا، جو اس بات کا بڑا واضح میسیج تھا کہ مقبول بٹ شہید کو یہ پتہ تھا کہ جو مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم ہے، جو جبر ہے، وہ آزاد کشمیر میں نہیں ہے۔ گو کہ مقبول بٹ ایک خود مختار کشمیر کے حامی تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی جو پاکستان کے حوالے سے، جو آزاد کشمیر کے حوالے سے ان کا جو ہمیشہ سے جو رویہ تھا وہ بڑا ڈیفرنٹ تھا۔ اور یہ جے کے ایل ایف کے لٹریچر کے اندر آپ کو ملے گا کہ مقبول بٹ نے مظفر آباد آ کے اپنی سرزمین پہ سجدہ کیا اور مٹی کو چوما اور ایک آزاد فضا میں سانس لینے کا اعتراف کیا۔ پھر اس کے بعد آگے جب آتے ہیں کہ جب یہ واپس آئے، جب یہ سرنگ کھودی گئی، اس میں ان کے ساتھ 2 ساتھی اور بھی تھے، ایک میجر امان اللہ خان تھے، ایک اور ساتھی تھے۔ مقبول بٹ کی اپنی کتاب میں اس کا بڑا تفصیلی حوالہ ملتا ہے، لیکن اس پہ طرف ابھی ہم نہیں آتے۔ اس کے بعد تقریباً 4 ماہ بعد مقبول بٹ جب جیل توڑ کے واپس آئے، آزاد کشمیر آ گئے، یہاں پھر یہ تقریباً 8 سال گزارے انہوں نے، اور اس کے بعد دوبارہ یہ مقبوضہ کشمیر چلے گئے۔ اور پھر وہاں جو ایک واقعہ ہے جس کے اوپر مختلف طرح کی رائے پائی جاتی ہے، مختلف قسم کے لوگ اپنی اپنی آراء رکھتے ہیں، وہاں جب مقبول بٹ بارہمولہ کا جو علاقہ تھا، وہاں انہوں نے ایک بینک لوٹا اور بینک مینیجر کو قتل کر دیا۔ بیسیکلی تحریکوں کے اندر گو کے لوگ اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں مقبول بٹ کو، اور کہتے ہیں جی کہ وہ ڈاکو تھے، لٹیرے تھے، لیکن جو فریڈم موومنٹس ہیں دنیا کے اندر، جو تحریکیں چلتی ہیں، ان کے اندر اس قسم کے کردار اور اس طرح کے واقعات بھی اکثر اوقات ہمیں مختلف دیگر ممالک کے اندر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ میں اس کو انکریج نہیں کر رہا، لیکن بہرحال یہ ایک مقبول بٹ کی زندگی کا یہ بھی ایک پہلو تھا۔ اور پھر اس کے بعد 1971 میں انڈین ہوائی جہاز کو اغوا کرنے کا بھی الزام مقبول بٹ کے اوپر لگایا گیا، جو جہاز گنگا تھا، انڈین ایئر لائن کا طیارہ گنگا، اس کو ہائی جیک کر کے پاکستان لے جایا گیا۔ اور بی بی سی اس حوالے سے بھی جو آرٹیکل یہاں کوٹ کر رہا ہے، ہاشم قریشی سے بات کر رہا ہے۔ ہاشم قریشی اور اشرف قریشی وہ 2 اس وقت لوگ تھے جو اس جہاز کو ہائی جیک کر کے لاہور لے آئے تھے۔ تو ہاشم قریشی نے جو بی بی سی کو بتایا، انہوں نے کہا کہ اس میں مقبول بٹ کا ہی کردار تھا۔ انہوں نے خصوصی عدالت میں اپنے بیان میں واضح طور پہ کہا کہ ہم نے کوئی سازش نہیں کی، ہم اپنی قومی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ہم نے ایسا کیا تاکہ کشمیر کی طرف دنیا کی توجہ مرکوز رہے۔ اگین میں یہ کہوں گا، مختلف لوگ اس پہ بھی کنسپریسیز کریٹ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی گنگا ہائی جیک جب وہ انڈیا نے خود فیسیلیٹیٹ کیا تاکہ مقبول بٹ یہ کر سکے اور اس سے انڈیا فائدہ اٹھا سکے اور پاکستان کو بدنام کر سکے کہ یہ پاکستان نے کروایا۔ لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر اس میں کسی بھی لیول کی سپورٹ شامل تھی بھی تو مقبول بٹ کی نیت کے اوپر ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے۔ اگر انڈیا نے فیسیلیٹیٹ بھی کیا تو ایون دین مقبول بٹ کا جو کردار اس کے اندر رہا ہوگا یا رہا ہے، وہ آف کورس ایک فریڈم موومنٹ کا ایک ہیرو کا رہا ہے، اور انہوں نے تو اسی نیت کے ساتھ یہ سارا کام کیا کہ تاکہ کشمیر کاز ہائی لائٹ، اور آف کورس اس میں کشمیر کاز ہائی لائٹ ہوا بھی۔ اور پھر ہاشم قریشی کہتے ہیں کہ میں آپ کو 1970 کی کہانی سناتا ہوں۔ ڈاکٹر فاروق حیدر کے گھر کھانے کی میز پہ بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر فاروق حیدر جو ہے وہ جے کے ایل ایف کے ایک سینئر رہنما تھے۔ یہ وہ والے فاروق حیدر ہیں، یہ جو آج کل ایک آزاد کشمیر میں بھی ایک فاروق حیدر ہیں، یہ وہ فاروق حیدر نہیں ہیں، لیکن کیونکہ بہت ہی سنجیدہ گفتگو ہے اس لیے میں اس پہ تبصرہ نہیں بھی کرنا چاہتا، لیکن وہ فاروق حیدر الگ تھے، جے کے ایل ایف کے بانی لوگوں میں سے تھے۔ اور یہ جو مقبوضہ کشمیر میں مقبول بٹ شہید کی شہادت کے بعد بھی جو ایک بڑی اگریسو قسم کی جو وہاں ملیٹنٹ آرم سٹرگل شروع ہوئی، اس میں بھی ان کا جو کردار ہے وہ بڑا امپورٹنٹ کردار تھا۔ تو بہرحال اچانک خبر آئی کہ 2 شدت پسندوں نے کراچی میں ایتھوپیا کے ایک جہاز پر فائرنگ کی اور اسے نقصان پہنچایا۔ مقبول بٹ نے جو یہ سنا وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ گنگا ہائی جیکنگ کی اصل منصوبہ بندی یہیں سے شروع ہوئی۔ کچھ دنوں بعد بٹ صاحب نے کہا کہ اگر ہم آپ کو جہاز اغوا کرنے کی تربیت دیں تو کیا آپ اسے انجام دے پائیں گے؟ یہ ہاشم قریشی بتا رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مقبول بٹ کے جو ساتھی تھے وہ بڑے دبنگ تھے اور ان کا اپنا پورا ایک کردار تھا۔ اس کے بعد پھر یہ خیر چیزیں ہوتی رہیں، اور پھر اس کے بعد جو مقبول بٹ جب گرفتار ہو گئے تو یہ 81 کی بات ہے کہ 81 میں مختلف قسم کی کوششیں ہونے لگی کہ مقبول بٹ کو کس طرح رہا کروایا جا سکتا ہے، کیسے پاسبل ہوگا۔ اس میں مختلف ڈپلومیٹک کوششیں بھی کی جاتی رہیں۔ اس میں اس وقت کی جو حکمران تھے پاکستان میں بھی، انہوں نے بھی کوششیں کی، دوسری دنیا کے لوگوں نے بھی کوششیں کی، لیکن بہرحال اس میں کوئی خاص بڑی سرگرمی نہیں ہو سکی۔ اور کچھ جو بی بی سی لکھتا ہے کہ 1981 میں انڈیا میں ہونے والے نام سربراہی اجلاس کے دوران دلی میں بی بی سی کے نامہ نگار مارک ٹیلی کو فون پر ایک نامعلوم شخص نے بتایا کہ اس نے ویگیان بون اور اشوکا ہوٹل میں بم لگایا، اور اگر مقبول بٹ کو فوری طور پر رہا نہیں کیا گیا
تو وہ عمارتیں اڑا دی جائیں گی۔ تو یہ یقینی طور پہ کوششیں مقبول بٹ کے ساتھی کر رہے تھے یا جو بھی اس کے پیچھے لوگ تھے وہ کر رہے تھے۔ تو اس سے یہ ہوا کہ ایک دن پہلے کانفرنس میں شریک سفارتکاروں کو بھی کیوبا کے سفارت خانے کے لفافوں میں بھی اسی طرح کی دھمکیاں بھیجی گئی تھیں۔ بی بی سی نے اس خبر کو نشر نہیں کیا اور سرکاری ایجنسیوں کو اس کا اطلاع دی اس وقت، اور اس میں یہ ہوا کہ جب یہ خبر باہر آئی تو دلی میں جو تہاڑ جیل تھا وہاں مقبول بٹ کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی اور ان کو سخت نگرانی میں رکھا گیا کہ کہیں انہیں کسی طرح نکالنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی۔ پھر یہ ہوا کہ اس کے دو سال ایک سال کے بعد ہی 1984 میں برطانیہ میں انڈیا کا ایک ڈپلومیٹ تھا روندر ماترے، اس کو جے کے ایل ایف نے اغوا کر لیا اور ان کی رہائی کے بدلے میں مقبول بٹ کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ جب انڈین حکومت نے انہیں رہا نہیں کیا تو یہاں پہ پھر جو جے کے ایل ایف کے اندر جو لوگ ماضی میں رہے ہیں، میں بڑا کلوز سرکل کے اندر رہا ہوں، مجھے سارا کہانی کا پتہ ہے، اور کوئی بھی شخص میں جے کے ایل ایف کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر وہ میری بات کو جھٹلائیں کہ جے کے ایل ایف کے اکثریتی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب مقبول بٹ کیونکہ ایک بہت پاپولر لیڈر بن گئے تھے، جے کے ایل ایف میں ایک مسئلہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ وہ، اور یہ قوم پرست قیادت کا عموماً یہ المیہ ہے کہ وہ اقتدار کے لیے، عہدے کے لیے وہ کسی کی بھی جان قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، وہ کسی کو پہ بھی الزام لگانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے آج آپ دیکھیں درجنوں ان کے گروپس ہیں، درجنوں آزاد کشمیر کی قوم پرست قیادت کے دڑے بنے ہوئے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرتا ہے، ہر ایک دوسرے کو انٹیلیجنس کا یا ایجنسی کا اہلکار کہتا ہے، اور حقیقتاً بھی بہت سے قوم پرست ایسے ضرور ہیں جو پس پردہ وہ کہیں نہ کہیں انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ آن بورڈ رہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ وہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے بھی کام کرتے ہیں، وہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے بھی کام کرتے ہیں، لیکن بظاہر وہ خود کو قوم پرست اور کشمیریوں کا خیر خواہ کہتے ہیں۔ ہوا یہ کہ مقبول بٹ کے وقت میں بھی جے کے ایل ایف کے اکثر لوگ اور قوم پرست کی عادت یہ بلیو کرتی ہے، بہت سارے لوگ اس کا تقریروں میں بھی اظہار کر چکے ہیں، ان کے لٹریچر کے اندر بھی لکھا ہے کہ امان اللہ خان جو اس وقت جے کے ایل ایف کے ایک لیڈر تھے، ان کو یہ لگا کہ مقبول بٹ ایک اتنا بڑا ڈومیننٹ لیڈر بن چکا اور اگر یہ جیل سے باہر آ گیا تو یہ ساری کی ساری جے کے ایل ایف کو اور یہ ساری یہ جو قوم پرست لیڈرشپ تھی اس کو ہائی جیک کر لے گا۔ اس وقت ماجرہ شماری نامی تنظیم ہوتی تھی، جے کے ایل ایف بعد میں بنی، تو انہوں نے جو بتایا جاتا ہے کہ جب انڈیا نے روندر ماترے کے بدلے مقبول بٹ کو رہا نہیں کیا لیکن نیگوسیشن چل رہی تھی، بات چل رہی تھی، تو اس میں جو ایک اور بک کا میں حوالہ آپ کو دینا چاہوں گا، بلیک وارنٹ کی جو کو آتھر ہیں ان کا نام ہے سنیترا چودھری، تو ان سے بھی یہ سوال کیا گیا تو وہ اپنی بک میں یہ کہتی ہیں کہ واضح تو نہیں تھا کہ مقبول بٹ کو چھوڑ دیا جاتا، لیکن ابھی یہ ڈائلاگ ہوتے، بات چیت ہوتی تو میں بھی کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی تھی۔ لیکن بہرحال جب یہ روندر ماترے کو انہوں نے برطانیہ میں گرفتار کیا اور اس کے چند دن کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا اور اس کی لاش وہاں کھیتوں سے ملی اور اس کے نتیجے میں پھر امان اللہ خان اور ان کے ساتھی گرفتار کر لیے گئے، تو اس پہ بہت سارے پھر جے کے ایل ایف کے اندر اور قوم پرست قیادت کے اندر بہت سے سوالات اٹھتے رہے اور یہ کہا جاتا رہا کہ یہ سب کیوں کیا گیا۔ ہوا یہ کہ جب روندر ماترے کو قتل کیا گیا تو امیڈیٹلی انہوں نے انڈیا میں ایک میٹنگ بلائی اور اس میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ امیڈیٹلی مقبول بٹ کو بھی پھانسی دے دی جائے۔ تو مقبول بٹ ایک بنیادی طور پہ ایک ایسے لیڈر تھے جو کشمیر کی کاز کے لیے کوششیں بھی کر رہے تھے، ان کی اپنی ایک سٹرگل بھی تھی، گو کہ ان کی آئیڈیالوجی ہمیشہ سے یہ تھی کہ وہ ایک الگ ملک بنانا چاہتے تھے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن ان کا جھکاؤ یا انہوں نے اپنا جو بیس کیمپ ہمیشہ رکھا وہ آزاد کشمیر اور پاکستان کو رکھا، اور جب بھی وہ مقبوضہ کشمیر گئے وہاں ان کے ساتھ پہلی دفعہ گرفتار ہوئے، دوسری دفعہ انہیں پھانسی دے دی گئی، اور زندگی کے آخری دنوں میں مقبول بٹ نے ایک سکھ مجسٹریٹ کو بلایا اور ان سے اپنی وصیت لکھنے کو کہا، اور 11 فروری 1984 کی صبح انہوں نے آخری بار نماز ادا کی، چائے پی اور پھر وہ پھانسی کے پھندے کی طرف چل پڑے۔ جو جیلر سنیل گپتا ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان دنوں ہالی ووڈ کی ایک فلم آئی تھی جس میں ہیلی کاپٹروں کی مدد سے قیدیوں کو بچایا گیا تھا، ہمیں محکمہ انٹیلیجنس نے متنبع کیا گیا تھا کہ انہیں بھی اس طرح سے بچایا جا سکتا ہے، لہٰذا ہم بہت محتاط اور چوکانہ تھے۔ اس دن مقبول صبح 4 بجے کے قریب بیدار ہو گئے، ان کا چہرہ ہمیشہ چمکتا رہتا تھا لیکن اس دن وہ تھوڑا سا بجھا ہوا دکھائی دیتے تھے۔ سکھ مجسٹریٹ کو ریکارڈ کردہ پیغام میں انہوں نے کشمیریوں سے کہا کہ وہ اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں، لیکن سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر ہم نے اس پیغام کو آگے نہیں پہنچایا۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں نے کئی پھانسیاں دیکھی ہیں، آخری موقع پہ سزائے موت پانے والا قیدی بری طرح سے پریشان ہو جاتا ہے، لیکن مقبول بٹ نے موت کو بہت سکون سے قبول کیا۔ جب انہیں کالے کپڑے اور ہتھکڑیاں پہنائی گئی تو انہوں نے کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں کیا۔
کچھ لوگ سوری پہ چڑھنے سے پہلے نعرہ لگانے لگتے ہیں، لیکن مقبول نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس وقت پھانسی دینے والے فقیرہ اور کالو دونوں وہاں موجود تھے، وہ انہیں پھانسی کے پھندے تک لے گئے۔ اور پھر مقبول بٹ کی ابھی تک کشمیریوں کو جستے خاکی نہیں دیا گیا۔ ابھی تک ہر 11 فروری کو کشمیری مطالبہ کرتے ہیں کہ مقبول بٹ کو کہ جو ریمیننگز ہیں انہیں ان کے ورثہ کے حوالے کیا جائے، لیکن ایسا آج تک نہیں ہو سکا۔ اور تہاڑ لائبریری میں مقبول بٹ کی کچھ کتابیں تھیں، اور وہ ان کتابوں کا بھی ابھی تک علم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں، لیکن ممکن ہے کہ وہ شاید اسی لائبریری میں موجود ہوں تہاڑ جیل کی۔ لیکن اس پورے کھیل میں جو آخری لائن کہہ کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ مقبول بٹ تحریک آزادی کشمیر کا عمر مختار تھا، چی گورا تھا، لینن تھا، کارل مارکس تھا، لیکن بدقسمتی سے آزاد کشمیر کی جو موقع پرست اور مفاد پرست قوم پرست قیادت ہے، اس نے اس کی پیٹھ میں اس وقت بھی چھرا گھونپا، اور یہ آج بھی تحریک آزادی کشمیر کی پیٹھ میں اسی طرح چھرا گھونپ کے قومی مجرم کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اپنے کامنٹ سے ضرور میرے اس اہم ترین ولاگ پہ اپنی رائے دیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تحریک آزادی کشمیر زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔